रावलपिंडी के इलाके अफंदी कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ, 7 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बयान की गई है। इब्तदाई तौर पर उन्हें होली फैमिली अस्पताल के बाद यूनिट मुंतकिल किया गया था और तमाम जख्मी ऐसे हैं जिनके छाती और बाजू और चेहरे पर जो है वो झुलसने के बाद जख्म आए हैं। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि आज सुबह से फैमिली ने जब घर में गैस लीकेज के दौरान जब दिया जलाई तो उस दौरान अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद घर के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद इस फैमिली के तमाम 7 जो मेंबरान थे वो झुलसकर जख्मी हुए। घर में काफी आग लगी और कुछ सामान जलकर खाक भी हुआ, लेकिन रेस्क्यू का अमला पर वक्त इतला मिलने पर मौका पर पहुंचा और उसने आग पर काबू पाकर इन जख्मियों को वहां से एवैक्यूएट किया, जिन्हें होली फैमिली अस्पताल के बाद यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि खातून को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुजरिम की सज़ाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में करार दिया है कि इस कदर घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वाले मुजरिम को निशाने इबरत बनाना चाहिए। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, बताइए कि हुक्म में क्या कहा गया है? हाँ जी, देखो जो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने जो मुजरिम अहमद है उसकी अपील को मुस्तरद कर दिया है और सेशन कोर्ट का सजाए मौत का फैसला बहाल रखा है। अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा है कि ऐसे मुजरिम की जो है वो सजा में कमी का मुर्तकिब नहीं है। लिहाजा इसके साथ साथ अदालत में ये भी लिखा है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुजरिम ने जो है वो पहले ज्यादती की, उसके बाद खातून को नहर में फेंक दिया। जब खातून नहर से निकली तो खातून को अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर आग लगा दी और खातून को जो है वो तशवीशनाक हालत में जो लाहौर के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। ताहम अदालत ने कार्रवाई करते हुए कहा है कि तमाम सबूत जो है वो मुजरिम के खिलाफ हैं, लिहाजा अदालत जो है वो मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील को खारिज करती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालतों में जुम्मे और हफ्ते की छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब अदालत आलिया और मातहत अदालतों में जुम्मा और हफ्ते को भी काम होगा। अदालत आलिया और जिलाई अदालतों में पुरानी रूटीन के मुताबिक केसेस की समाअत होगी। अमरीका ईरान डील की उम्मीद रोशन होते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं। अमरीकी खाम तेल 2.83% कम होकर $84.88 फी बैरल पर आ गया है, जबकि बरतानवी ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत में 3.05% की बड़ी कमी देखने में आई है। ब्रेंट ऑयल इस वक्त $87.33 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी आवाम को मामूली रिलीफ देते हुए पेट्रोल 4 रुपये और हाई स्पीड डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत $373.78 हो गई है। हाई स्पीड डीजल $378.78 फी लीटर में दस्तयाब होगा। तो बजट में तालीम के लिए क्या है, ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से हुकूमत मज़ीद क्या इक़दाम करने जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फ़ातिमा साहिबा। शिज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि मौजूदा बजट में क्या कुछ है नौजवानों के लिए, क्या खुशखबरियाँ हैं इस हुकूमत के पास नौजवानों को देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। देखिए, जो मौजूदा बजट आया है उसमें अगर मैं IT के हवाले से बात करूं तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि IT में जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो बरामदात हैं, उनके अंदर हमारी बाकी आप तमाम सेक्टर्स देख लें, लेकिन इसके अंदर इनका फाइनल टैक्स रिजीम को मेंटेन किया गया है और इनकी एक्सपोर्ट्स पे जो है वो सिर्फ 0.25% टैक्स होगा। इसी तरह साथ साथ जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, रिमोट वर्कर्स हैं, उनका भी जो 1% टैक्स है उसको मेंटेन किया गया है, जबकि ओवरऑल अगर आप देखें तो किसी और इंडस्ट्री को जो है ये कंसेशन नहीं मिली। इसी तरीके से हमें जो डेवलपमेंट बजट मिला है, जो हमारा R&D फंड है, उसके जरिए जिस तरह हमने इस साल तकरीबन 9 लाख से जायद लोगों को ट्रेन किया, यंग बच्चों को, यूथ को मुख्तलिफ IT के स्किल्स में, अगले साल भी हमारा तकरीबन इसी तरह से 9 से 10 लाख के दरमियान का हदफ है, जिसमें हम हाईटेक स्किल्स
آل دا وے جو سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری ہے وہاں سے لے کے گیمنگ کے ہم نے سینٹرز آف ایکسیلنس کھولے, گیمنگ میں بچوں کو ٹرین کرنا, اے آئی میں یہ ہماری جو بلاک چین ہے, کوانٹم کی طرف اب ہم بڑھنے لگے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ یوتھ کے لیے یہ ٹریننگز ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ پروڈکٹیوٹی کی طرف ہیں. تو ہم کہیں پہ بھی پبلک منی وہاں نہیں لگاتے اس ٹریننگ پہ جس کے آگے ان کو روزگار نہ ملے. جب روزگار ملتا ہے منیمم 60 سے 80% لوگوں کو, پھر ہم اپنی پیمنٹس کرتے ہیں. تو پروڈکٹیو امپلائمنٹس, انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی طرف جو ہے وہ ہم نے بجٹ اس دفعہ رکھا ہے. اسی طرح اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو ہم نے ہمارے, آپ دیکھتے ہوں گے یہ لارج لینگویج ماڈلز بچے یوز کرتے ہیں, ان کو استعمال کر کے آج دنیا کے بہترین اے آئی کے پروڈکٹس پاکستان میں بن رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو بیس ہوتی ہے, جو آپ کہہ لیں اس کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, وہ اے آئی کا انفراسٹرکچر ہے جس کے اندر کنیکٹیوٹی ہے اور جس کے اندر اے آئی کے ڈیٹا سینٹرز ہیں, کمپیوٹ ہے, جی پی یوز ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ اس دفعہ بجٹ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہم پاکستان میں بہترین اے آئی کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کا نظام انشور کریں گے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری اور بھی جو ہیں وہ اس بجٹ کے اندر. سب سے بڑا میرے خیال سے جو ہماری یوتھ کے لیے ہے وہ سیلری کی جو ٹیکس ہے وہ نیچے آنا. آپ دیکھیں کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں اب یہ جو پوری اکانومی ہے وہ جانا شروع ہو گئی ہے. جہاں پہلے 41 لاکھ جو سالانہ انکم تھی اس پہ 35% ٹیکس لگ جاتا تھا, اب جو ہے وہ 70 لاکھ کی لمٹ اس کی کرتی گئی ہے. تقریباً 70% جو ہے تھریش ہولڈ بڑھا دیا گیا ہے. جو اس کے اوپر سرچارج تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. جو ہمارے ہائی اینڈ بچے آتے تھے ہمارے ٹیک میں بہت زیادہ, کیونکہ دنیا میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو ان کی اچھی سیلری سکیلز ہیں, یہ مہنگی ریسورسز ہوتی ہیں. تو یہ جب پاکستان آتے تھے تو ان کے اوپر بہت ٹیکس لگتا تھا, جو بچے باہر سے بھی آتے تھے. اب ان کے اوپر وہ ٹیکسز کم کر دیے گئے ہیں. اسی طرح جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے, اگر کوئی باہر سے پاکستانی واپس آ کے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. تو الحمدللہ اس بجٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جس کے اندر ہمارے یوتھ کے لیے, خاص طور پہ آئی ٹی کے لیے اور ٹیلی کام کے لیے جو ہے وہ بہت ساری خوشخبریاں ہیں. تو یہ بڑی آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں, اور ظاہر ہے بجٹ میں آپ جس طرح فرما بھی رہی ہیں کہ ہم ٹریننگ سیشنز بھی پلان کر رہے ہیں, اور ایک تو آلریڈی آپ نے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ بھی کر دیا ہے اس پروگرام کو. ڈاکٹر صاحبہ میں ذرا تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ مجموعی طور پر نوجوانوں کے لیے, چونکہ ظاہر ہے آپ نے جس طرح فرمایا کہ موجودہ دور بھی آئی ٹی کا دور ہے اور آگے بھی آئی ٹی کے تقاضے ہی بہت زیادہ وسیع ہو جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی R&D بھی ہمیں اس کے اوپر کرنی ہے. تو وہ تو آپ بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا کہ جس طرح سے آپ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ مند پہنچا سکیں, ان کو سود مند بنا سکیں. لیکن کتنا بجٹ اس کے لیے آپ لوگوں نے مختص کیا ہے, اور تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں روزگار کے مواقع مل سکیں؟ شیزہ فاطمہ صاحبہ. دیکھیے, ہمیں جو ڈیولپمنٹ سائڈ سے آیا ہے وہ ہمیں 19 ارب سے زائد ہے جو بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے, اور اس میں ہمارا تو جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے آپ سمجھ لیں وہ 100% یوتھ کے لیے ہوتا ہے جو آئی ٹی کے لیے آتا ہے. اور اس میں 19 ارب میں جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹریننگز کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے, اسی طرح اے آئی انفراسٹرکچر کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے. پھر ہم نے ایک اسلام آباد کو پورا ایک اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے بجٹ رکھا ہے, جیسے آپ دنیا کے بڑے بڑے اچھے شہروں میں جاتے ہیں. پھر ہمارا جو جتنی بھی سٹیزن سروسز ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی 3 ہدایات ہیں جس کے اندر ہے کہ جو ہماری شہری ہیں ان کو جو گورنمنٹ سے جو بھی ان کو سروس ریکوائرڈ ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ دفتر جائے بغیر مل جائے. تو ان سٹیزن سروسز کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. دوسری ان کی ہدایت ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کیش لیس اکانومی ہونی چاہیے, تاکہ کہیں پہ بھی کیش کا استعمال نہ ہو, لوگ آرام سے اپنے موبائل فون سے پیمنٹ کریں جیسے ڈیولپ ممالک میں کرتے ہیں. تو کیش لیس اکانومی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ دی گئی ہے. پچھلے سال بھی وزیر اعظم صاحب نے اسٹیٹ بینک کی طرف سے 3 ارب روپے دیے تاکہ ہم QR پیمنٹس کو انکریج کر سکیں. اور جو تیسرا ہے وہ حکومت کی اپنی جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے. تو اس گورنمنٹ ٹرانسفارمیشن سے بھی جو ہے انشاءاللہ ہماری آنے والی جنریشن ایک واضح فرق محسوس کرے گی کہ حکومت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنا
کام پورے کرتی ہے. ابھی دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پچھلے 2 سالوں سے تقریباً وہ پیپر لیس چل رہی ہے, تو پیپر لیس گورنمنٹ کی طرف. تو یہ جتنا بھی بجٹ رکھا گیا ہے یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے سارے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ لیڈ کریں گے ان 3 اہداف پہ. اور ان کے جیسے میں نے پہلے کہا آئی ٹی کا جو ایک ہی را مٹیریل ہے وہ ہمارا یوتھ ہے, اور اس کو ہم ٹرین کریں گے. ان کے لیے ہم نے مواقع پیدا کرنے ہیں, روزگار کے بھی پیدا کرنے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انٹرپرینورز بنیں, اپنے کاروبار کریں. اس 19 ارب کے علاوہ 9 ارب جو ہے وہ ہمارا جو R&D اگنائٹ کا فنڈ ہے اس کے ذریعے ہم خرچیں گے. اس میں ہم اسٹارٹ اپس کے لیے جو ہے ان کو ایکسیس ٹو کیپٹل پہ کام کر رہے ہیں. کلاؤڈ کی جو ان کی بہت زیادہ کاسٹ ہوتی ہے کلاؤڈ سٹوریج کی, وہ گورنمنٹ آف پاکستان شیئر کر رہی ہے. ملک سے باہر جتنے دنیا کے بہترین ایکسلریٹرز ہیں ادھر ہم جو ہے اپنے اسٹارٹ اپس کو بھیجیں گے. 8 ہم انکیوبیشن سینٹر چلاتے ہیں. ہمارے جتنے پاکستان کے بڑے اسٹارٹ اپس ہیں وہ انکیوبیشن سینٹر سے نکلے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اگلے سال جو ہماری فیوچر ٹیکنالوجی لیبس کے نام سے جو ہے وہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ہم اسکولز اور یونیورسٹیز کے بچوں کے لیے AI, روبوٹکس اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ایکسپیرینس سینٹرز بنائیں اور وہاں پہ ان کو سکھائیں. تو سائبر سیکیورٹی پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس سال ہم تقریباً 300 ملین سے زائد لگائیں گے, جس میں ہم سائبر سیکیورٹی کے ہیکاتھون کرائیں گے, انوویشن چیلنجز کرائیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ یوتھ کے لیے ہیں, اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا فائنانس منسٹری کو, پلاننگ منسٹری کو کڑی ہدایت تھی کہ جو منسٹری آف آئی ٹی ہے کیونکہ وہ یوتھ کے لیے اور یوتھ کے روزگار کے لیے اور پاکستان کے استحکام جو کہ اب ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, چاہے وہ زراعت ہے اس کے اوپر خرچ ہو. بالکل درست بات ہے, بہت مناسب آپ نے بات کی کہ اب تو سارا کا سارا جو ڈپینڈنسی ہے وہ تو آئی ٹی کے شعبے کے اوپر ہی ہے, اور پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ یوتھ پر بھی مشتمل ہے. ڈاکٹر شہزاد فاطمہ, آپ نے درست کہا کہ ہم اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس یوتھ کو انگیج کریں اور آئی ٹی کے ذریعے انگیج کریں, چونکہ آنے والا دور تو ہے ہی آئی ٹی کا, اور بلکہ موجودہ دور بھی آئی ٹی کا ہے. تو بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے کیا عزائم ہیں, کیا پلان ہیں یوتھ کو لے کے, اور ان کو سپورٹ کرتے ہوئے, ان کی ٹریننگ کرتے ہوئے پاکستان کو یوتھ کے ذریعے آئی ٹی کے شعبے میں کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, وفاقی وزیر برائے آئی ٹی, اور بجٹ کے حوالے سے جو رقم مختص کی گئی ہے اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی, کن کن شعبوں میں ان کو استعمال کیا جائے گا, یوٹیلائز کیا جائے گا, اس کے حوالے سے ہم سے تفصیلاً گفتگو کر رہی تھیں. آگے بڑھتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے صرف 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ بجٹ پیش نہ کر کے وفاق پر مطالبات ماننے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں. پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں مزید کیا فیصلے ہوئے, بات کرتے ہیں نمائندہ پشاور عبدالرحمان سے. عبدالرحمان, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں فیصلوں سے متعلق؟ جی بالکل, خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر خدشات کے سائے منڈلانے لگے ہیں, اور اس حوالے سے گزشتہ رات گئے جو اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا سہیل خان کی قیادت میں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاق پر دباؤ ڈالنے کے لیے تاکہ بانی چیئرمین سے ملاقات کروائی جا سکے اور ان سے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کی جا سکے, تو انہوں نے 3 ماہ کے لیے عبوری بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ صرف اخراجات جاریہ اور ضروری اخراجات جو ہے اس حوالے سے 3 ماہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا اسمبلی میں, اور جو ترقیاتی اخراجات ہیں اس کو مؤخر کیا جائے گا. جبکہ اس حوالے سے جو پارٹی کے چیئرمین ہے جو کہ قانون دان بھی ہے بیرسٹر گور, اور اسی طرح سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ, ان سے بھی مشاورت کی جائے گی اس حوالے سے, اور اس کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے فیصلہ کرے گی کہ آیا مکمل بجٹ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش کرنا ہے یا 3 ماہ کا جو ہے عبوری بجٹ جو ہے اس حوالے سے پیش کرنا ہے. جی صحیح عبدالرحمان, اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ.